बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, ये आप लोग इसको बड़े गलत अंदाज से सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, या जैसा मीडिया आपको दुनिया में, ये खबरों की दुनिया में जिस तरीके से पोज किया जाता है, आप उसी को लेने लगते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसको ऐसे नहीं लेते, इसको थोड़ा सा पीछे चल के इसको देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि यूक्रेन पंचिंग बैग है रशिया के लिए, यूरोप का फेंका हुआ, ताकि वो अपनी सारी पोटेंशियल इस पे लगा दे और जब अधमुआ हो जाए तो हम जाके उसको शिकार करें। सिंपल। अब ये जंग शुरू पहले तो करानी बड़ी मुश्किल थी, फिर ये अल्लाह अल्लाह करके शुरू करवा दी गई, फिर शुरू करवा के एक ही नस्ल थी, एक ही खून है, ये सारे व्लादिमीर ही हैं इधर और उधर। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों ही व्लादिमीर ही हैं, समझ रहे हैं? मतलब जहां आपको पता है कि ये जो अपने तो पूजियां कहते हैं, जैसे अपने आम सादा शुगली जबान में कि जी खान ने तो फलाने ने तो वो जैसे अपने चलता है। तो बात यह है कि ये एक ही ब्लड लाइन जो थी उसमें फितना फसाद बर्पा करवा के उनको IMF के नीचे लगा के सारा पूरा प्लान, आज यूरोप ने यूक्रेन को फुल फ्लड जो एड फंडिंग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और चाहते ये हैं कि पुतिन प्लस उसका जो रशिया इधर एंगेज रहे, और हम जो बिजनेस कम्युनिटी है वो पब्लिक का पैसा लूटने का तरीका चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको कुछ कर नहीं सकते जो स्ट्रॉन्ग जमहूरी थे, तो कोई ना कोई ऐसा बहाना तो चाहिए पैसे फेंकने का और फेंकवाने का और लगाने का, और उसका सिक्योरिटी रिस्क के नाम पे। तो सीज पैसा भी फेंक के अपनी कंपनियों को जिंदा कर रहे हैं। अच्छा बताएं ना, अब यूके की क्या एक्सपोर्ट है इस वक्त? लंदन आपको पता है कि 20 लाख लोग निकल गया जो दुबई आया था। लंदन से लोग निकले थे, दुबई आए थे, दुबई से आगे अगले जहान पता नहीं किधर गए होंगे। अब मेरा ख्याल है सिंगापुर, मलेशिया और इस साइड का रुख होगा इन सब का। तो अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यूरोप ने जब यूक्रेन को आगे कर दिया, पूरे अपने पैसा, एक तो पैसा आपको पता, कोई हेलमेट बेच रहा है, कोई मिसाइल उसके ऊपर, सब उसी के ऊपर लोड किए जा रहे हैं। यूक्रेन नेशन को कर्जई कर रहे हैं इमदाद के नाम पे। उधर से अमेरिका इमदाद देता है, उधर से वो अपने बिल पूरे कर लेते हैं। हेलमेट मैंने दिए, मैंने असला दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। ठीक। ज़ेलेंस्की कहता है मुझे टिका के मिसाइल्स दो, फिर मैं ठोकूं, फिर आप मांगता भागता फिरता है। वो भागने और मांगने के लिए रखा हुआ है, रोने धोने के लिए। आपने बल्कि वो वीडियो लगाई, उसकी हमने प्रोग्राम किया भी था, यूक्रेनी ऑफिसर का, जो बेचारा कितने दिल गिरफ्तार हो गया, कह रहा था कि चलना आता और चल ना सके, कैसी बात है। और इसी तरह इक्विपमेंट पड़ाओ और चले ना, तो कैसी बात। तो बात यह है कि अब वो वक्त आ गया, आखिर इसकी एक इंतहा थी। आजकल के अटैक्स जिस शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, तो अब लगता है कि ये उस लेवल पे बात चली जाएगी जब रशिया को भी ये रियलाइज हो जाएगा कि अब जान नहीं छूटने वाली, तो बेटर है कि असल की गर्दन पकड़ो। तो वो जैसे यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी की तरफ होगा, ये इनको सिग्नल आ गए। अब ये सिग्नल आए हैं तो डेफिनेटली आपको एक और बात भी याद कराता चलूं, जब मैं कहता था ईरान और रशिया एक ही जंग लड़ रहे हैं, तो अब आप देखें कि तुर्की के जरिए शाम में नेटो को इन्वॉल्व करना और इधर से इधर ला के ये डराना कि आपके सर पे जंग आ गई। ये एक आप लोग यूं समझने लगते हैं कि एक मुल्क है, उसके लोग हैं और उसकी जो हुकूमत है वो सारे एक हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये चंद दुनिया के बिजनेस जो फैमिलीज हैं और चंद बिजनेस वो आप और हमें गाजर मूलियों की तरह काट रहे हैं, और हमारे अब जो वेपन्स हैं या वेपन इंडस्ट्री है बेसिकली, ये उसके लिए सेलें लगी हैं। जितना माल बिकेगा उतना, क्योंकि आपको उस दिन भी मैंने एक दफा अपने प्रोग्राम में ज़हनी सफर करवाया था कि आप लोग जरा 1 मिनट के लिए कोई भी मुल्क चलाने के लिए सोचे तो सही कि चलाना हो मुल्क तो क्या करना है।
تو آپ جب چاول بیچ پروڈکشن کا سب کچھ کر لو، میزائل جیسا پیسہ کسی میں نہیں ہے، جہاز جیسا کسی میں نہیں ہے جو اس کی پروڈکٹ، کیونکہ کوئی مارکیٹ کی وہ نہیں ہے، کمپٹیشن کی وہ نہیں ہے کوئی نارمل کہ جی اتھوں لے لیں، وہ کہے گا ہماری ٹیکنالوجی تو ہماری ہے، پھر F-35 رفال تو رفال ہی ہے، تو اس نام پہ بکتا ہے، ملینز کمائے جاتے ہیں، یہ ملینز کی انڈسٹری کو اصل میں چلانے کے لیے رکی ہوئی انڈسٹری کو یہ سب ہوا ہے۔ ورنہ آپ خود سوچے کیوں اسلحہ بنانا تھا، کیوں لڑنا تھا، دو لوگ ہیں آپس میں بیٹھ کے بات کر کے طے کرنے، آج تو تہذیب یافتہ ہو گیا انسان، کیا ابھی بھی جنگل کے دور میں ہے، سمجھ لیں، یہ بلکہ گلوبل ولیج بنانے چلے تھے۔ تو ایک تو یہ بڑی واضح بات ہے کہ یہ جو بھی معاملہ ہے وہ رکنے کے لیے نہیں ہے، اس نے اگلے فیز میں آنا ہے، اور آپ کا یورپ، آپ کا یہ جو سارا ملک ہے، یہ سارے کے سارے اس جنگ میں آخرکار آ کے رہنے ہیں۔ بس ان کا مشن یہ تھا کہ رشیا دھموا ہو جائے تھوڑا سا تو پھر ہم سیدھے ہوتے ہیں، تو اب انہوں نے تقریباً جتنے بڑے اٹیک شروع کیے ہیں ابھی یوکرائن نے، تو ان کو پوری امید ہو گئی ہے کہ اب پیوٹن ہماری طرف آیا کہ آیا، تو بس یہ ذری طور پہ تیار ہیں اور تیاری ہو چکی ہے، اور بلکہ میں نے بڑا اسپیشل پروگرام کرنا ہے، آپ مجھے یاد کرائیں، بلکہ ٹائم نکال لیں۔ ابراہیم ایکارڈ اس ٹائم دنیا کے لوگوں کا بڑا ذہنی معمہ رہے گا کہ یہ ہے کیا، کیوں ہے، کیسے ہے، اور ریلیجیسلی کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا روحانی، کیونکہ دوران طواف اس دفعہ میرے دماغ میں یہ چلنے لگ گیا، جب میں ابھی جسٹ عمرے پہ تھا تو یہ سب شروع ہو گیا ایک دم سلسلہ جو ہے اس کا، تو اس میں جو اینگلز اور چیزیں نکلی، اب ادھر طواف ہو رہا ہے ادھر سے وہ، تو بڑا ہی میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کہا پاؤں میں نے ابھی جس کو ہاتھ لگایا وہ کس کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بنایا کس نے، انہوں نے، یہ پکار پہلی کس نے دی، حضرت اسماعیل نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ عمرہ کرتا زندگی میں وہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ کون کتنے عمرے کرے گا، کیسے پتہ ہوتا ہے، کیوں کرتا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبہ تعمیر کیا تھا نا، اس وقت ایک صدا دی تھی، اور حضرت اسماعیل جیسے کہتے ہیں مل کے ایک صدا دی تھی کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، تو اس وقت جس کسی نے روح نے لبیک کہا تھا ایک دفعہ وہ ایک عمرہ کرے گا، جس نے 2 دفعہ کہا وہ 2 دفعہ، اور جس نے جتنی دفعہ کہا اتنے عمرے کرے گا، اور جس نے نہیں کہا وہ نہیں کرے گا، تو یہ راز ہے۔ اچھا پھر وہ جو بھاگنے کا صفا مروہ، وہ کون، حضرت ابراہیم علیہ السلام، مطلب سارے کا سارا مکہ اور اس کی جو میکسیمم جو پریکٹس ہے جو عمرے یا حج کی ہماری ہے کس کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم، ان کی اس میں۔ ہمارے مسلمانوں کا تو اگر ذاتی اگر بات کریں تو حضرت علی کی پیدائش کے علاوہ ادھر کوئی ایسی اگر اس سیگمنٹیشن میں دیکھیں تو وہ حضرت علی کی ولادت کا گھر ہے بس۔ تو اب سوچیں کہ ابراہیم ایکارڈ کی بات ہونا مسلمانوں کے لیے کوئی غلط اچھوتی بات نہیں ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اس کو دیا کسی غلط ہاتھ میں جا رہا ہے، تاکہ مسلمان کل کو دنیا امن کی طرف اگر چلی جائے تو کئی ابراہیم کے نام پہ کٹھے نہ ہو جائے۔ تو شیطان کیا کر رہا ہے، پہلے ہی اس کو سامنے لا کے گندے ہاتھوں میں دے کے وہ آگے آنے والے پناہ کی جگہ یا امن کا ذریعہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ ہے راز اس کے پیچھے۔ کیونکہ اب آپ خود سوچیں کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ یہ جنگ جو شروع ہوگی 2 بندے مارنے ختم ہو جائے گی، اگر اس کو آپ نے مذہبی یا نسلی رنگ دے دیا پھر کہاں ختم ہوگی، پھر تو چلتی رہے گی۔ پھر اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی دنیا میں ٹول یا اصول ہوگا؟ تو امن جب عرب میں آیا تھا تو اللہ نے کہا بھئی یہ میں نے ان کو جیسے کہتے ہیں نا اسلام کا پیغام دیا، سلامتی کا پیغام دیا، ان کو بھائی بھائی کر دیا، مواخات مدینہ ہمارے سامنے ہے، تو ایک رہنا ہونا سکھا دیا جو بڑا مشکل تھا، تو یہ ایک ہو گئے، کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی، تو ایک کنسپٹ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو چیز نظر آنے میں اس ٹائم بنائی جا رہی ہے ابراہیم ایکارڈ میں نہیں جانا۔ اچھا اب ابراہیم ایکارڈ کا مسئلہ اگر تو اسرائیل کو ماننے کی بات ہے تو یہ تو اس کا کوئی تک ہی نہیں ہے،
اصل تو یہ ہے کہ ہاں بھائی جتنے بھی دین ابراہیمی کے مان، آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے، سمجھ رہے؟ سورت بقرہ کی آخری آیات میں جو ہے، جو معراج کا تحفہ ہے، کیا کہا گیا؟ لا نفرق بین احد من رسل، کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتا. تو بات یہ ہماری طرف تو ہے ہی نہیں کہانی. اب لیکن اگر اس کو پہنایا کس پہ جا رہا ہے؟ کہ اسرائیل ماننے پہ، یا وہ جو دو ریاستی حل ہے غزہ والی جو معاملہ ہے. تو بات یہ ہونی چاہیے کہ بھئی ابراہیم اکارڈ اگر امن کے لیے نفرتوں اور دشمنیوں کو جو فضول شیطان نے بوئی ہیں ان بٹوین مذاہب، اس کو ختم کرنے کی تو دیٹس فائن، لیکن دو ریاستی حل تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور وہ سائیڈ کی بات ہے وہ سائیڈ کی بات ہے، اس کو اس کے اندر نہ انکلوڈ کرو. اور جہاں تک انٹرنیشنل جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرکز، مطلب جیسے تھا کہ جی ان کا بھی، اب بندہ یہودیوں سے پوچھے بھی وہ تمہارا ہے، تو یہ تمہارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پاؤں ہے یہ سارا بنایا ہو، یہ تمہارا نہیں ہے ٹیکنیکلی. تو پھر اس پہ بھی بات ہو جائے کہ بھئی ہم تو سب کو مانتے ہیں، آپ تفرقہ کرتے ہو. آپ لوگوں اس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے کہ آپ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ تفرقے باز ہیں، ہم تو نہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. ہمارے لیے ان کے قدم، ان کی ہر جگہ سب. تو چار چلو ہندوؤں کو بٹھا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ بھئی ان سے پوچھو ان سے پوچھو کہ بھئی ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم نگیٹ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کرتے ہیں، آپ اپنی بات کے نبیوں کے قاتل آپ ہیں، ڈسٹرکٹیو آپ ہیں. تو اب ابراہیم اکارڈ کو غزہ اور اس سے جوڑ کے خراب کرنے کا طریقہ بنا ہے بس، کہ کہیں مستقبل کی دنیا میں ایک نہ ہو جائیں. شیطان نے کیونکہ بریک کرنا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، تو اس وقت کیا ہونا ہے؟ کرسچن مسلم ایک ہونا ہے. اب اگر ابراہیم اکارڈ ایک اللہ کے ماننے کی بات آتی ہے، ایک اس کی بات آتی ہے، دین ابراہیمی کی، اس سارے سلسلوں کی بات آتی ہے، تو یس اس میں کون سا مذائق ہے؟ اس میں شرمانے اور ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے سینگوں سے گزارنا ہے فلسطین کو، تو یہ غلط ہے. فلسطین کے مسئلے کو اس کے سینگوں سے نہ گزاریں، جو ان کا جنون رائٹ آف لینڈ ہے اس کو اس کے اندر سے نہ گزاریں. لیکن شیطان کی سازش یہ ہے کہ یہ گزارنا اس کے اندر سے ہے کہ کہیں دنیا مستقبل میں اس کے ذریعے امن پہ نہ آ جائے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سور کے منہ میں کوئی حلال چیز دے دو. اب ٹرمپ کے منہ پہ یہ جو ابراہیم اکارڈ کی بات ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ لوگ اتنی نفرت کرنے لگے کہ اس حرام کے منہ میں کیونکہ ایک اچھی بات دیکھی تو اس کو پہلے نفرت کرنے لگے. یہ شیطان کی چال بیسیکلی جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا. جو جیسے جیسے میں گھوم رہا تھا تو میں سوچنے لگا کہ یار میں یہ عمرہ جو کر رہا ہوں کس کے نام پہ کیوں کر رہا ہوں؟ تو وہ تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری یادگاریں اور انہی کے طور پہ، اور اس لیے اس چیز کو سوچنا بڑا ضروری تھا، ڈسکس کرنا. چلے اسی پروگرام میں ہی ہوگی، آگے کرنی تھی. ابراہیم اکارڈ بیسیکلی شیطان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، شیطان کے منہ میں ڈال کے اس کو وہ کروایا جا رہا ہے ملائن، کہ اب ٹرمپ جیسا ایپسٹین فائل کا بندہ بیکار، وہ بندہ اس کو لے گا تاکہ ہم سب نفرت کرنے لگے اس ورڈ سے. سمجھ لیں یہ بیسک سازش ہے. محمد صاحب پھر یورپین کو کیا پیغام دینا ہے آپ نے؟ کیا کریں؟ روس تو چڑھ جائے گا، سردیوں کا انتظار، سردیاں آنے والی ہیں، روس لگتا سردیوں کا انتظار کر رہا ہے، تو کیا لگ رہا ہے؟ وہ تو ویسے برفانی ریچ کہلاتے ہیں یہ جو رشینز ہیں. اور دیکھیے پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں جس جگہ تک دھکیل دیا گیا ہے اب تو اپنے اپنے حصے کا وزن اٹھانا ہے. مطلب واپسی ووپسی کیا ہے کہ آپ نے 20 سال اسی اکنامک سسٹم کو، انہی کو پاور دینے میں لگا دی ہیں. اب پھٹے کھینچنے کا وقت ہے. دسمبر تک سب نے گرانا ہے. ایسی حرکتیں ہونی ہیں، حکومتوں کے زوال ہیں، چیزیں بریک ہونے کی طرف جا رہی ہیں. تو ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ اب دوبارہ کیا غلطی نہیں کرنی جو پچھلے 100 سال میں انسانوں نے کی ہے، ان غلطیوں کو نہیں دہرانا. اور یورپ کے لیے بالکل ٹف ہے. انرجی کرائسس جس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، چیزیں ہو رہی ہیں. اپنوں کو تو سیدھا مشورہ ہے کہ چیزوں کو کنج کے رکھیں، وائنڈ اپ کر کے رکھیں، اپنے بیک اپس رکھیں، اپنے گاؤں کے دیہاتوں کے رشتہ داروں سے ہیلو ہائی رکھیں، ایک بھڑولا چاولوں کا، گندم کا بیک اپ ادھر دیا کریں. چلو
मान लो कि साल बाद जी वो सुसरी लगने लगे तो सदका करवा दें, तकसीम करा दें, अगले साल फिर रिन्यू करें। एक दिन आपको खाने को यही मिलेगा, सर्वाइवल के लिए काम आएगा। तो इस तरीके को अडॉप्ट करें और राब्तों में रहें। कोई नहीं जाने लगा इतना, लेकिन यहाँ जब रेसिज्म की जो लहर और इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद फौरन जो प्लेइंग कार्ड होगा वो रेसिज्म होगा, मजहबी फसाद। और यूके के एहतजाज आपको पता है कि बहुत ज्यादा अब इस टॉपिक पे होने लग गए हैं।